अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नाजिश मुनीर का नावल जबल, एपिसोड 4। अगले दिन पुलिस ऑफिस में जहां दीवारों पर नक्शे और केस फाइलें लगी हुई थीं, बाहर की खिड़की से बर्फबारी का मंजर दिखाई दे रहा था। ऑफिस के अंदर एक हल्की रोशनी थी और कमरे में फैली हुई खामोशी को सिर्फ फाइलों के सफ़ात पलटने की आवाज़ तोड़ रही थी। परिहान एक फाइल के साथ कमरे में दाखिल हुई। जबल खान पहले से वहां मौजूद था और किसी केस की तफसीलात लिख रहा था। वो परिहान को देखकर एक लम्हे के लिए रुक गया। आखिरकार तुम्हें दी शैडो से क्या मिला? वो फिर से अपने इशारों के साथ आया होगा। जबल ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, इस बार उसने कुछ ऐसा कहा है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। वो कहता है कि हर जवाब के पीछे एक सवाल छुपा होता है। परिहान दी शैडो के गहरे ख्याल में डूबी थी। जबल खान के चेहरे पर एक लम्हे के लिए जलन के आसार नुमायां हुए, लेकिन उसने फौरन खुद को संभाला। तो तुम्हारा ये पुरस्रार मददगार वाकई बहुत फलसफियाना है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि वो कौन हो सकता है? जबल का लहजा अनजाने में तंजिया हो गया। यही तो मसला है। वो हमेशा सही वक्त पर रहनुमाई करता है, लेकिन उसकी शनाख्त एक राज है। वो बहादुरी की बात करता है। परिहान गहरे लहजे में बोली। शायद वो तुम्हारी तवज्जो खींचने के लिए ये सब कर रहा है। बहरहाल मुझे उस पर इतना भरोसा नहीं जितना तुम करती हो। जबल गुस्से ज़दा लहजे में बोला। परिहान ने जबल के लहजे में जलन महसूस की, लेकिन खामोश रही। फिलहाल वो गहरी सोच में डूबी हुई थी। ईसा के दफ्तर का वो एक पुरसुकून गोशा था, जहाँ किताबों की अलमारियां और फाइलों का ढेर लगा हुआ था। दीवार पर एक तलवार लटकी हुई थी जो किसी जंगजू की यादगार मालूम होती थी। कमरे में एक भारी मेज रखी हुई थी, जिस पर एक पुरानी किताब खुली पड़ी थी। बाहर से रोशनी अंदर आ रही थी और माहौल में अजीब सी संजीदगी थी। शाम के वक्त परिहान एक फाइल लेने के लिए ईसा के ऑफिस में दाखिल हुई थी। जब वो किताबों की अलमारी के करीब पहुंची तो अचानक एक पुरानी किताब उसके हाथ से गिर गई। किताब उठाते वक्त सफ़े पलटते तो एक सफ़े पर लफ्ज़ बहादुर लिखा हुआ था। परिहान चौंकी। बहादुर? ये वही लफ्ज़ है जो दी शैडो ने इस्तेमाल किया था। परिहान मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। वो किताब को गौर से देखती ईसा के ऑफिस के इर्द गिर्द जायजा लेने लगी। ईसा अचानक कमरे में दाखिल हुआ और परिहान को किताब देखते हुए पाया। परिहान, तुम किताबों में दिलचस्पी लेने लगी हो। अच्छी बात है। ईसा के चेहरे पर मुस्कुराहट सजी थी। परिहान ने फौरन किताब बंद कर दी और उसे वापस रख दिया। वो ईसा को मशकूक नजरों से देखती रही, लेकिन कुछ कहा नहीं। बस यूं ही देख रही थी। ये किताबें वाकई दिलकश होती हैं। परिहान ने सरसरी लहजा अपनाया। ईसा खामोशी से मुस्कुराता रहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छुपाने की झलक वाज़ेह थी। परिहान फाइल लिए कमरे से बाहर निकली, लेकिन उसके दिमाग में सवालात की भरमार थी। क्या ईसा का कोई ताल्लुक शैडो से हो सकता है? क्या वो इस सब का हिस्सा है? परिहान ख्यालात में खुद से मुखातिब थी। कुछ तो था जो उसकी आंखों से ओझल था। बहुत जल्द वो उस राज को पाने वाली थी। कमरे में हल्की रोशनी थी, मगर परी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके अंदर एक अंधेरा फैल रहा हो। वो आईने के सामने खड़ी थी, अपना अक्स देख रही थी। आंखों के गिर्द स्याह हल्के, बुझी बुझी सी शक्ल और वो पेट जो दिन ब दिन बढ़ रहा था। लेकिन उसके दिल में जो खला था वो जाहिद की बेतवज्जुही से भी ज्यादा बड़ा लग रहा था। ये सब कुछ सिर्फ मेरा बोझ है ना? उसने आहिस्ता से खुद से कहा। जाहिद सोफे पर बैठा मोबाइल में मगन था, जैसे कुछ भी खास ना हो। तुम फिर से परेशान हो? यार, सब औरतें माँ बनती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जुमला परी के दिल में तीर की तरह लगा। उसने लम्हा भर जाहिद को देखा, शायद किसी शफकत, किसी हमदर्दी की उम्मीद में, मगर वो पहले की तरह लापरवाही से स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठा रहा। वो सोचने लगी, क्या हर औरत के लिए माँ बनना इतना ही आसान होता था?
کیا کوئی بھی اس کے اندر اٹھنے والے ان طوفانوں کو سمجھ سکتا تھا؟ ہر رات جب وہ سونے کی کوشش کرتی، اس کا ذہن بار بار ایک سوال دہراتا: اگر میرا اپنا شوہر ہی اس بچے کو محسوس نہیں کر رہا تو میں خود کو کیسے سنبھالوں؟ زاہد کے مسلسل طعنے اور سخت رویے نے پری کو اندر سے توڑنا شروع کر دیا تھا۔ وہ پہلے ہی اپنے شوہر کی محبت اور عزت کی کمی محسوس کر رہی تھی، لیکن جب زاہد نے اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر تنقید شروع کر دی تو پری آہستہ آہستہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگی۔ ایک دن جب زاہد نے دوبارہ اس کے کھانے پر تنقید کی اور اس کی شخصیت کو نشانہ بنایا، پری کے دل میں عجیب سی بے چینی نے جنم لیا۔ اس کے ذہن میں سوالات اٹھنے لگے: کیا میں واقعی کسی کام کی نہیں؟ کیا میں کبھی بھی زاہد کو خوش نہیں کر سکتی؟ شاید میں واقعی اتنی بے سلیقہ ہوں کہ اپنے شوہر کو خوش رکھنے کے قابل نہیں۔ پری کے ذہن میں یہ خیالات مسلسل گردش کرنے لگے۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھتی تو زاہد کی کہی ہوئی باتیں اسے یاد آتیں۔ اس کا اعتماد دن بدن کم ہوتا جا رہا تھا اور وہ ہر کام میں اپنی غلطیاں تلاش کرنے لگی تھی۔ جب بھی وہ کچھ کرتی، اس کے دل میں یہ خوف رہتا کہ زاہد اس سے پھر ناراض ہوگا یا اسے پھر سے بے عزت کرے گا۔ پری کا دل بوجھل رہنے لگا۔ وہ ہر وقت پریشان اور اداس رہتی تھی۔ جب زاہد گھر پر نہیں ہوتا تو وہ کمرے میں بیٹھ کر اپنے آنسو پوچھتی رہتی، مگر کسی سے اپنے دل کی بات کہنے کی ہمت نہیں کرتی تھی۔ اس نے اپنی سہیلیوں سے بات کرنا بھی کم کر دیا تھا، کیونکہ زاہد کے غصے اور شک نے اس کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ کسی سے بھی اپنی باتیں شیئر نہ کرے۔ ایک دن جب زاہد ریسٹورانٹ سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ پری صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ زاہد نے اسے دیکھا اور بغیر کچھ کہے اندر چلا گیا۔ پری نے اسے دیکھا مگر کچھ بولنے کی ہمت نہ کی۔ کمیونیکیشن انسان کے خیالات، جذبات اور احساسات کے اظہار کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ یہ کسی بھی رشتے کی بنیاد ہے، چاہے وہ دوستی ہو، محبت ہو یا خاندانی تعلق۔ اگر کمیونیکیشن صاف اور واضح ہو تو غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں اور دلوں میں محبت کا بیج پروان چڑھتا ہے۔ صحیح کمیونیکیشن ایک پل کی مانند ہے جو دو لوگوں کے درمیان فاصلے کو کم کر دیتی ہے۔ یہ اعتماد، عزت اور محبت کو فروغ دیتی ہے۔ جہاں خاموشی غلط فہمیاں پیدا کرتی ہے، وہیں مؤثر کمیونیکیشن مسائل کو حل کرنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ کمیونیکیشن صرف بولنے کا نام نہیں، بلکہ سننے کی صلاحیت بھی اس کا حصہ ہے۔ ایک دوسرے کے خیالات کو سننا، ان کی اہمیت کو سمجھنا اور احترام کرنا ہی ایک مضبوط تعلق کا راز ہے۔ زندگی کے مسائل ہوں یا دل کی گہرائیوں کے راز، کمیونیکیشن ہر سوال کا جواب اور ہر زخم کا مرہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحت مند تعلق کی خوبصورتی ہمیشہ مؤثر کمیونیکیشن میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب تک میاں بیوی بیٹھ کر بات نہیں کریں گے، وہ ایک صحت مند تعلق میں حدود مقرر نہیں کر سکتے۔ یہ 90 کی دہائی کی فلمیں نہیں ہیں جہاں بیوی نمبر 1 جیسے تصورات چلتے تھے۔ یہ 2024 ہے اور اب کسی زہریلے یعنی ٹاکسک ساتھی کو ٹھیک کرنے کا زمانہ نہیں رہا۔ اب انسان کو اپنی عزت نفس یعنی سیلف ریسپیکٹ کے لیے کھڑا ہونا سیکھنا ہوگا۔ وہ زمانہ گزر گیا جب عورتیں اپنی عزت نفس کچل کر گھر بسا لیتی تھیں۔ آج کے دور میں حتیٰ کہ انسٹاگرام ریلز میں بھی جوڑوں کی کیمسٹری اور معیارات بہت بلند دکھائی دیتے ہیں، تو پھر کوئی کیوں اپنی عزت نفس کو کسی زہریلے ساتھی کے لیے قربان کرے؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ کئی مرتبہ میاں یا بیوی میں سے کوئی ایک زہریلا یا خود پسند یعنی نارسسسٹ نکل آتا ہے اور ایسا رشتہ نبھانا عذاب بن جاتا ہے۔ اسی لیے انسان کو ہمیشہ اپنے نصیب کی بھلائی کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم سفر قدر کرنے والا مل جائے تو زندگی جنت بن جاتی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو وہی زندگی جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے۔ جارحانہ رویہ اور پوزیسیونیس صرف واٹ پیڈ کی کہانیوں میں اچھی لگتی ہے۔ حقیقی زندگی میں اگر ہمسفر ایسا ہو تو رشتہ قید میں بدل جاتا ہے، جہاں محبت کا احساس ختم ہو کر گھٹن اور پابندیوں کا راج ہو جاتا ہے۔ ایک تعلق میں آزادی اور اعتماد کی اہمیت ہوتی ہے، اور جہاں یہ نہ ہو وہاں رشتہ بوجھ بن کر رہ جاتا ہے۔
پری نے اپنی بہن کے ساتھ ویڈیو کال کے ذریعے بات چیت کرنے کے لیے اپنے کمرے میں آرام دہ ماحول بنایا ہوا تھا۔ پری کی بہن اسکرین پر خوشی خوشی بات چیت کر رہی تھی اور پری بھی بظاہر مسکرا کر اس کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی۔ آج زاہد دیر سے گھر آئیں گے، شاید انہیں دیر تک ریسٹورانٹ کے کام میں مصروف رہنا پڑا ہوگا، پری نے زاہد کے بارے میں بتایا۔ یہ تو کافی عام بات ہے کہ وہ دیر سے آتا ہے، لیکن تمہیں کیسا لگتا ہے؟ پری کی بہن یا فیملی جب بھی کال کرتے تو زاہد گھر سے غائب ہی ہوتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے برا لگتا ہے، مگر اکثر رات دیر سے گھر آنا اور پھر صبح جلدی اٹھنا، اس سے میری نیند میں خلل آتا ہے۔ لیکن یہ تمہیں بتا رہی ہوں، زاہد اس وقت کیسا بھی ہو، اس کا شغل یہی ہے۔ پری کا لہجہ سرسری تھا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن کیا تم نے کبھی اس سے بات کی؟ پری کے چہرے پر پھیلا اضطراب بہن نے محسوس کیا تھا۔ کبھی کبھی بات کرتی ہوں، لیکن اس کا رد عمل بہت شدید ہوتا ہے۔ پری افسردہ تھی۔ پری نے اپنی بہن سے دل کی باتیں کیں، اپنے احساسات اور پریشانیوں کا ذکر کیا جو زاہد کے بدلتے ہوئے رویے کے باعث اسے مسلسل پریشان کر رہی تھیں۔ زاہد کا رویہ دن بدن عجیب ہوتا جا رہا ہے، وہ پہلے جیسا نہیں رہا اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اسے کیسے سنبھالوں۔ اسی دوران زاہد جو دیر رات تک ریسٹورنٹ سے دوستوں کی طرف چلا جاتا تھا، گھر واپس آیا۔ جب اس نے پری کی آواز سنی تو وہ سیدھا کمرے کی طرف بڑھا جہاں پری ویڈیو کال پر مصروف تھی۔ دروازے کے باہر رک کر وہ پری کی باتیں سننے لگا، اور جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ پری اس کے بارے میں اپنی بہن سے بات کر رہی ہے، اس کے غصے کی لہر نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زاہد غصے سے دروازہ دھکیل کر اندر آیا اور پری پر برس پڑا۔ تم میرے بارے میں اپنی بہن سے کیا باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہماری ذاتی زندگی کو یوں سرعام لاتی ہو؟ پری چونک گئی۔ اس نے فوراً کال بند کی اور زاہد کی طرف دیکھا۔ زاہد کی آنکھوں میں غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ چیخ کر بولا، تم نے میری کتنی بے عزتی کرنی ہے؟ کیا تمہیں کوئی احساس نہیں ہے کہ یہ ہماری ذاتی باتیں ہیں؟ پری نے لرزتے ہوئے کہا، زاہد میں نے کچھ بھی غلط نہیں کہا، میں صرف اپنی بہن سے دل کی بات کر رہی تھی۔ دل کی باتیں؟ زاہد نے طنزیہ ہنسی۔ تمہارے دل کی باتیں اب میرے خلاف شکایتیں بن چکی ہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں سمجھ نہیں سکتا؟ پری نے بے بسی کے عالم میں آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، زاہد میں صرف اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور آپ کے رویے سے پریشان ہوں۔ زاہد نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ چپ ہو جائے اور سختی سے کہا، مجھے تمہاری وضاحتوں کی ضرورت نہیں۔ آئندہ تم میرے بارے میں کسی سے بھی بات نہیں کرو گی۔ تمہاری یہ باتیں میرے نزدیک بے وقوفی ہیں۔ میں نے سب سنا ہے، تمہارا ہر مسئلہ بس میری ہی وجہ سے ہے۔ کبھی تم نے خود کو بھی غور سے دیکھا ہے؟ سو اس طرح اپنی بہن سے میرے خلاف باتیں کرنا بند کرو۔ پری نے دل شکستہ انداز میں جواب دیا، یہ جو غصہ آپ نے دکھایا ہے یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ ہم اس پر بات کریں گے، لیکن اس طرح کی دھمکیاں اور زہریلا رویہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ زاہد غصے کے عالم میں رخ پھیر کر فریش ہونے چل دیا۔ پری کے دل پر ایک اور گہرا زخم لگا۔ وہ زاہد کی بدگمانی اور غصے سے تھک چکی تھی، مگر اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے آنسو پوچھتے ہوئے کمرے سے نکل گئی اور رات کو دیر تک اپنے بستر پر جاگتی رہی، سوچتی رہی کہ اس کے اور زاہد کے رشتے کا کیا بنے گا۔ پری اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، چہرے پر اداسی اور تناؤ کی جھلک تھی۔ وہ اپنے فون پر چند بار کوشش کر چکی تھی کہ اپنی بہن یا دوستوں سے رابطہ کر سکے، لیکن ہر بار اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ زاہد کی زہریلی باتوں کے بعد پری نے محسوس کیا کہ وہ اب ان سے رابطہ کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرنے لگی تھی۔ پری نے اپنے فون کو ٹیبل پر رکھا اور دل کی گہرائیوں سے ایک لمبی سانس لی۔ زاہد جب کمرے میں داخل ہوا نے پری کی خاموشی اور سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے میں نے دیکھا ہے کہ تم اپنی بہنوں سے بات چیت کم کر رہی ہو، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ زاہد کبھی کبھی اتنا سخی ہو جاتا تھا کہ پری کو لگتا وہ کوئی اور ہی شخصیت ہے۔ اس کا دوہرا رویہ اب پری کو تھکانے لگا تھا۔ پری نے پریشان نظروں سے زاہد کی طرف دیکھا۔
میں چاہتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو، مگر آپ کے ساتھ جو حالات ہیں ان کے باعث میں خود کو کسی سے رابطے میں کمی محسوس کرتی ہوں۔ اگر تمہیں کوئی ضرورت ہو یا آپ کوئی بات کرنا چاہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ان سب چیزوں سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ زاہد نے نرمی سے کہا، یہ سب کچھ بہت مشکل ہو رہا ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے سب کچھ صحیح کیا جائے۔ وہ زاہد کے لہجے کی ملائمت پر حیران ہوئی تھی۔ تمہیں صرف اپنی توجہ ہمارے تعلقات پر مرکوز کرنی چاہیے، باقی سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ بالآخر زاہد نے اپنی بات کہہ ہی دی، جس کی وجہ سے وہ نرمی لیے ہوا تھا۔ پری نے زاہد کے رویے سے پریشان ہو کر فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی بہن یا دوستوں سے رابطہ کم کرے گی تاکہ زاہد کے تنازعات سے بچا جا سکے۔ اس نے اپنے فون کی اپلیکیشنز میں چھیڑ چھاڑ کی، کچھ رابطوں کو خاموش حالت میں ڈال دیا اور کچھ کو حذف کر دیا۔ پری کے چہرے پر اداسی اور تنہائی کے آثار تھے۔ چترال کے پہاڑوں میں واقع صحاب خان کا گھر ایک خوبصورت وادی میں واقع تھا، جہاں رات کی سرد ہوائیں ہلکے سے چل رہی تھیں۔ گھر کی چھت سے نیچے جھلکنے والے درختوں کے سائے اور دور دراز تک پھیلے سفید برف کے پہاڑ ایک جادوئی منظر پیش کر رہے تھے۔ گھر کی کھڑکیاں کھلی تھیں اور اندر کی روشنی چمک رہی تھی، جو باہر کی تاریکی کے باوجود گرم جوشی کا احساس دلا رہی تھی۔ رات کا کھانا ختم ہونے کے بعد گھر کا ماحول پرسکون تھا، سوائے برتنوں کی کھنک کے جو صحاب خان اور پریحان نے ساتھ مل کر سمیٹے تھے۔ صحاب کی والدہ کی طبیعت ناساز تھی، تو وہ دونوں آج برتن خود ہی صاف کرنے والے تھے۔ صحاب خان نے برتنوں کو دھیرے سے دھو کر رکھا تھا اور پریحان اس کی مدد کر رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے مل گئیں، گویا ایک دوسرے کے دل کی باتیں سمجھ رہے ہوں۔ پریحان کا چہرہ پریشانی اور فکر مندی سے بھرا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک نرم سی خواہش تھی کہ پری کی حالت بہتر ہو جائے۔ اس نے برتنوں کو دھیرے سے رکھتے ہوئے پھر صحاب خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں پری کو کیسے سمجھاؤں؟ وہ بہت بدل گئی ہے صاحب۔ اسے کچھ بتانے کی کوشش کی لیکن وہ سننے کو تیار ہی نہیں۔ صحاب خان نے ایک لمحے کے لیے اپنے ہاتھ کو روکا اور اس کی آنکھوں میں ایک گہری سمجھداری کی جھلک دیکھی، گویا اس نے پریحان کی پریشانی کو اپنے دل میں محسوس کیا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے جواب دیا، پری پھپھو کی خاموشی ہمیں اور زیادہ پریشان کر رہی ہے، لیکن ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ وہ خود اپنی تکلیف کو کسی سے شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن ہمیں انہیں احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ ہم ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں۔ پریحان کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی امید کی جھلک دکھائی دی، لیکن پھر بھی وہ پری کی حالت کے بارے میں فکر مند تھی۔ صحاب خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہمیں ان کی مدد کے لیے کچھ اور کرنا ہوگا، بس تھوڑا سا وقت چاہیے اور پھر وہ سب کچھ بتا سکے گی۔ دونوں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے، گھر کی نرم روشنی اور پہاڑوں کی سرسراہٹ میں اس وقت کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے۔ وہ اسپین نہیں جا سکتے تھے اور پری اب ان سے رابطہ بھی نہیں کرتی تھی۔ پری کی فیملی اس کے لیے بہت پریشان رہنے لگی تھی، جن کا شجرہ نسب کچھ یوں تھا۔ چترال کے خوبصورت گاؤں کی گلیوں میں ایک چھوٹا سا مگر خوشحال رجب خان کا خاندان رہتا تھا۔ یہ خاندان ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، جہاں والدین ابھی جوان تھے اور ان کے بیٹے شابان کی عمر 20 سال تھی۔ ان کے بیٹے کی 2 سال پہلے شادی ہوئی تھی اور وہ بیوی اور 1 سالہ بیٹے صحاب خان کے ساتھ اپنے نئے گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ گھر میں ایک اور اہم شخصیت دادی، جن کی عمر 38 سال تھی، اور دادا جو 40 سال کے قریب تھے، کا اثر و رسوخ تھا۔ دونوں اب بھی جوان تھے، لیکن دادی کی طبیعت کچھ عرصے سے خراب رہ رہی تھی۔ وہ اکثر کمزوری اور تکلیف محسوس کرتی تھیں اور گھر والے ان کی حالت کو لے کر بہت پریشان تھے۔ دادی کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ کام کاج سے عاجز آ چکی تھیں اور کچھ بھی کرنے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ ایک دن جب ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تو طبیب کے پاس جا کر مشورہ لیا گیا۔ طبیب، جو ایک تجربے کار ڈاکٹر تھا، دادی کا معائنہ کرنے کے بعد کہنے لگا، بی بی کو ہرنیا ہے اور انہیں فوری طور پر علاج کی ضرورت ہے۔ انہیں شہر لے جا کر بڑے ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ آپریشن کے ذریعے ان کی حالت بہتر ہو سکے۔ اس خبر سے خاندان میں ایک نیا اضطراب آ گیا۔
ماں کی حالت کو دیکھتے ہوئے والد اور بیٹے نے فوراً فیصلہ کیا کہ انہیں اسلام آباد لے جانا ہوگا تاکہ وہ بہتر علاج کروا سکیں۔ اسلام آباد پہنچنے کے بعد بی بی کلثوم کو ایک بڑے ڈاکٹر کو دکھایا گیا۔ ڈاکٹر معائنہ کرنے کے بعد ایک ایسی خبر سنانے لگا جس نے سب کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ بی بی کو ہرنیا نہیں بلکہ وہ حمل سے تھیں۔ آپ لوگوں کو خوشخبری سنا رہا ہوں۔ بی بی کی حالت بہتر ہونے والی ہے اور ان کے پیٹ میں 7 ماہ کی 2 جڑواں بیٹیاں ہیں۔ یہ خبر سن کر پورا خاندان دنگ رہ گیا۔ جب رجب اور کلثوم کو یہ معجزہ پتہ چلا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ کلثوم بی بی جو پہلے ہی بیٹے کی ماں بن چکی تھیں، اب ایک نیا معجزہ اپنے پیٹ میں پال رہی تھیں۔ رب کا شکر ہے، ہم نے کبھی بیٹی کی خواہش کی تھی اور اب وہ ہمیں ملنے والی ہے۔ رجب خان کو بیٹی کی خواہش تھی، لیکن رب نے انہیں ایک بیٹے کے بعد دوبارہ امید نہیں دی۔ وہ خوش و خرم، شکر و صبر سے زندگی گزار رہے تھے، اور اب یہ خوشخبری ان کے لیے معجزہ تھی۔ یہ تو رب کا کرم ہے اور ہم اس پر شکر گزار ہیں۔ ان کی خوشی بہت بڑی تھی۔ رجب اور کلثوم بی بی کے لیے یہ خوشی دوگنی ہو گئی کیونکہ 2 جڑواں بیٹیاں پیدا ہونے والی تھیں۔ ان کی پیدائش پر صحاب بہت خوش تھا۔ پریشے اور پریحان اس کی زندگی میں بہت خاص تھیں۔ دونوں اپنے بھتیجے صحاب خان سے 1.5 سال چھوٹی تھیں۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ اپنے ساتھ گھر میں ننھی پریوں کی آمد پر بے حد خوش تھا۔ رجب خان کی بیٹیاں پریشے اور پریحان جو اپنی جوانی کی دہلیز پر کھڑی تھیں، اپنے بھتیجے صحاب خان کے ساتھ گہری دوستی اور محبت رکھتی تھیں۔ وہ تینوں بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے اور ایک دوسرے کی ہر خوشی اور غم میں شریک ہوتے تھے۔ صحاب کے لیے وہ دونوں صرف پھوپھیاں نہ تھیں بلکہ اس کی ہمراز بھی تھیں، جن کے ساتھ وہ اپنی زندگی کے ہر راز اور احساسات شیئر کرتا تھا۔ ان کا رشتہ صرف خون کا نہیں تھا بلکہ ایک گہری محبت اور اعتماد کا تھا جو وقت کے ساتھ اور بھی مضبوط ہوتا گیا تھا۔ اب ان کے ساتھ کھیلنے کا مزہ آئے گا۔ ننھی پری کی آرزو تھی لیکن رب نے انہیں معجزہ دکھا کر 2 پریاں عطا کی تھیں۔ انہوں نے رب کا شکر ادا کیا اور دعا کی کہ ان کی بیٹیاں صحت مند ہوں اور زندگی کے تمام مراحل خوشیوں سے بھرے رہیں۔ تم نے ہمیں دوبارہ خوشی دی۔ رب کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ معجزہ دکھایا۔ رجب خان مشکور تھے کیونکہ انہوں نے زندگی کی حقیقتوں کو سمجھا تھا اور اللہ کی تقسیم پر ایمان رکھا تھا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی انمول اور بے مثال اولاد سے نوازا، جو نہ صرف ان کے لیے بلکہ پوری امت کے لیے ایک معجزہ بن کر آئی۔ ویسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچپن میں ہی ان کے بیٹوں کو واپس لے لیا۔ اللہ کی تقدیر میں کوئی کمی نہیں، ہر فیصلہ اس کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ اللہ کسی کو دے کر، کسی سے لے کر اور کسی کو نہ دے کر اپنی مخلوق کو آزماتا ہے۔ وہ جسے چاہے دیتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے۔ اس کی ہر تقسیم میں حکمت ہوتی ہے اور اس کا خزانہ لامحدود ہے۔ اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ وہ اپنے لاڈلے بندوں کو آزماتا ہے اور انہیں معجزات عطا کر کے خوش کرتا ہے۔ معجزات صرف دکھانے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی رضا میں بندوں کے دلوں کو سکون دینے اور ان کی روحوں کو جلا بخشنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اولاد کا معاملہ بھی اللہ کی تقسیم کا حصہ ہے۔ وہ جسے چاہے اولاد دے دیتا ہے اور جس سے چاہے اسے اس نعمت سے محروم رکھتا ہے۔ کبھی کسی کو بڑھاپے میں اولاد ملتی ہے جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو، اور کبھی کسی کی زندگی میں اولاد کا فقدان ہوتا ہے، لیکن ہر حال میں اللہ کی حکمت اور اس کا مقصد پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ کی تقدیر میں جتنا دکھ اور غم ہوتا ہے اتنی ہی محبت اور رحمت بھی چھپی ہوتی ہے۔ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ وہ صبر، شکر اور ایمان میں مضبوط ہوں۔ کبھی کسی کو زندگی بھر کی خوشیاں دے کر آزمایا جاتا ہے، کبھی کسی کو دکھ دے کر تاکہ وہ اس کی رضا کی طرف مائل ہو جائیں۔ اور جو بندہ اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے وہی واقعی خوش نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ اور پھر پورا خاندان جن میں رجب خان، کلثوم بی بی، پریشے، پریحان، صحاب خان اور اس کے والدین شامل تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خوشی کے لمحات گزارنے لگے۔ انہیں یہ گہرا احساس تھا
کہ زندگی میں کبھی کبھار اللہ کی طرف سے معجزے آ جاتے ہیں، وہ لمحے جب انسان کی تقدیر پلٹتی ہے اور ہر چیز بدل جاتی ہے۔ یہ معجزے نہ صرف ظاہری طور پر دکھائی دیتے ہیں بلکہ دل کی گہرائیوں میں بھی اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ وہ دل کی گہرائیوں سے شکر گزار تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ معجزے اللہ کی بے پایاں رحمت کا نتیجہ ہیں۔ پری نے رات کو اکیلے بیٹھے زاہد کے ساتھ جاری مسائل پر غور کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی بہن اور بھتیجے سے دوبارہ رابطہ قائم کرے گی، چاہے زاہد کا رویہ کچھ بھی ہو۔ پری نے فون اٹھایا اور پریحان کو کال کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے یہ سوچتے ہوئے کہ زاہد کی جانب سے ممکنہ رد عمل کیا ہوگا، اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں سچائی اور محبت ہو، چاہے کچھ بھی ہو، پری نے خود سے کہتے فون رکھ دیا۔ وہ اپنی زندگی کے چھوٹے بڑے سب فیصلوں کے لیے اب زاہد کی محتاج ہونے لگی تھی۔ زاہد کا نام ایک قفس بن چکا تھا جس میں پری کی جان قید تھی۔ محبت اتنی بے رحم کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ سے اپنی آزادی تک چھین لیتی ہے۔ پھر انسان کو ہر حال میں اپنا محبوب اپنے ساتھ چاہیے ہوتا ہے، چاہے خود کی ذات کی قربانی دینی پڑے۔ مگر کیا حقیقتاً محبت اتنی بے رحم ہوتی ہے؟ یہ سوال پری کے دل میں مسلسل گونج رہا تھا اور وہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ جذبہ جو کبھی خوشی اور سکون کا سبب ہوتا تھا، اب اتنی شدت اختیار کر چکا تھا کہ اسے اپنی آزادی کی قیمت پر بھی محبوب کی قربت چاہیے تھی۔ اس کی محبت نے اسے اس مقام تک پہنچا دیا تھا جہاں وہ اپنی ذات کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ لیکن پھر دل میں ایک سوال ابھرا، کیا یہ محبت کی حقیقت ہے یا صرف ایک دھوکہ ہے جو انسان کو اس کی آزادی سے محروم کر دیتا ہے؟ پری کمرے میں اکیلے بیٹھی تھی، چہرے پر دکھ اور تناؤ کے آثار تھے۔ آج کل زاہد کا رویہ خاصا زہریلا تھا اور اس نے گھر کے ہر کونے میں منفی ماحول پھیلا دیا تھا۔ وہ دیر سے گھر آیا تھا اور گھر آتے ہی پری پر غصہ نکالنے لگا تھا۔ تمہیں کبھی کچھ صحیح نہیں لگتا، ہر چیز میں تمہاری شکایتیں ہی شکایتیں ہیں، کیا تمہیں کبھی سکون نہیں ملتا؟ پری نے دل شکستہ ہو کر جواب دیا، زاہد، ہم اس طرح سے کبھی مسائل حل نہیں کر پائیں گے۔ زاہد نے غصے کے عالم میں کہا، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہے اور تم کبھی نہیں سمجھو گی۔ زاہد دروازہ زوردار دھکیل کر باہر نکل گیا۔ پری نے آنکھوں میں آنسو لیے اور کمرے میں اکیلے بیٹھ کر افسوس اور دکھ کے جذبات کا سامنا کیا۔ پری نے ہزار کوششیں کی لیکن اس کے شوہر کا رویہ نہیں بدلا۔ اب اسے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ کبھی اپنے شوہر کو فکس نہیں کر سکتی۔ نہ تو اس کی پورن دیکھنے کی عادت چھوٹی تھی اور نہ ہی اس کے دوستوں کی صحبت مثبت ہو پائی تھی، بلکہ وہ پری کے صبر کو اپنی طاقت سمجھ کر مزید بے باک ہوتا جا رہا تھا۔ پہلی بار شوہر کے غلط رویے پر پری نے خاص رد عمل نہیں دیا تھا۔ اس نے دیسی صبر کا مظاہرہ کیا، یہ سوچ کر کہ شاید شوہر خود ہی اس کی محبت اور عقیدت کے اثر سے بدل جائے گا۔ لیکن اصل قرآنی صبر یہ تھا کہ وہ پہلے دن ہی اس رویے کے خلاف مضبوطی سے کھڑی ہو جاتی، باؤنڈریز سیٹ کرتی۔ بے شک یہ عمل آہستہ آہستہ کرتی، لیکن اگر ایسا ہوتا تو شوہر کے لیے یہ سب معمول نہ بن پاتا۔ اب وہ اپنے رویے پر مطمئن تھا کیونکہ پری نے اپنے ہر رشتے اور تعلق کو قربان کر کے اپنی دنیا شوہر کے گرد محدود کر لی تھی، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ صبر وہ ہے جو حق کے ساتھ ہو، جو ظلم کی دیوار کے خلاف ہو۔ یہ خاموشی نہیں، ایک آواز ہے جو دل سے نکلے، جو راز ہے۔ صبر وہ نہیں جو سہتا رہے، جو اپنے درد کو کہتا نہ رہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں جگے، یہ وہ قوت ہے جو دلوں کو تھامے۔ صبر کا مطلب ہے اپنی حد بنانا، حق کی بات پر مضبوطی سے جم جانا۔ محبت اگر صبر کا امتحان لے تو خودی کو نہ کبھی مٹانا۔ عشق میں بھی خود کو ضروری جان، نہ ہو کسی کے لیے اپنی ذات کا نقصان۔ صبر وہ ہے جو خود کو بلند کرے اور حق کی راہ پر ثابت قدم رکھے۔ زاہد نے باہر گزاری ہوئی رات کے بعد گھر واپس آتے وقت اپنی غلطیوں کا بظاہر احساس کیا۔ اس نے پری کے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور نرم لہجے میں مخاطب کیا، بلبل، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟
پری نے دل شکستی کے باوجود دروازہ کھول دیا۔ زاہد نے سر جھکائے ہوئے اور نرمی کے ساتھ کہا، مجھے ہمارے درمیان کل جو کچھ ہوا اس کا افسوس ہے۔ میں نے جو کہا وہ سب زبردستی کے جذبات کی وجہ سے تھا۔ تم میرے لیے بہت اہم ہو اور مجھے اپنی باتوں پر پچھتاوا ہے۔ پری نے زاہد کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں امید کی جھلک تھی۔ زاہد نے آہستہ آہستہ پری کے قریب آتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بولا، میں چاہتا ہوں ہم اس سب کو پیچھے چھوڑ دیں اور اپنی زندگی میں خوشیوں کو دوبارہ تلاش کریں۔ پری نے آنکھوں میں نمی کے ساتھ زاہد کی طرف دیکھا۔ آپ کی محبت اور شفقت کے بغیر میں خود کو مکمل محسوس نہیں کرتی۔ زاہد نے پری کے چہرے کو ہاتھوں سے چھوا۔ تمہارے بغیر میری زندگی مکمل نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں اور سب کچھ ٹھیک کریں۔ پری نے زاہد کے قریب ہو کر کہا، جب آپ اس طرح سے قریب آتے ہو تو میں سب کچھ بھول جاتی ہوں۔ وہ اس ایب نارمل محبت کی عادی ہو گئی تھی جو ہر جارحانہ لڑائی اور ہر غیر متوازن رویے کے بعد اسے اپنے شوہر سے ملتی۔ یہ محبت ایک بھیک کی مانند تھی جو وقتی سکون تو دیتی مگر اس کی روح کو مسلسل گھائل کر رہی تھی۔ عورتیں اکثر اسی نامکمل محبت کی امید میں اپنی زندگیاں ایب نارمل ماحول میں گزار دیتی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہی ان کے حصے کی محبت ہے، یہی ان کا نصیب ہے۔ یہ رویہ ریپیٹیشن کمپلجن اور ٹاکسک پیٹرن ریپلیکیشن کہلاتا ہے، جو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی فرد بچپن میں ٹاکسک والدین کے زیر سایہ پروان چڑھتا ہے۔ ایسے افراد لاشعوری طور پر انہی رویوں اور حالات کو اپنے بالغ رشتوں میں دہراتے ہیں، چاہے وہ ان کے لیے نقصان دہ ہی کیوں نہ ہو۔ بچپن کے غیر صحت مند تجربات انہیں ایسے رویوں کا عادی بنا دیتے ہیں جو ان کے ذہن میں نارمل محسوس ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ٹاکسک والدین عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں فرد اپنے آپ کو غیر محبت کے قابل سمجھنے لگتا ہے اور ایسے تعلقات میں رہتا ہے جہاں وہی بے قدری اور جذباتی زیادتیوں کا سامنا کرے۔ یہ رویہ جذباتی زخموں کو ٹھیک کرنے کی لاشعوری کوشش کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، جہاں فرد موجودہ رشتوں میں بچپن کے زخموں کا مداوع تلاش کرتا ہے۔ وہ غیر مشروط محبت اور قبولیت کی تلاش میں رہتا ہے، مگر اکثر جذباتی شدت اور ڈرامے پر مبنی تعلقات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس چکر سے نکلنے کے لیے سیلف اویئرنیس اور تھیراپی ضروری ہیں، جہاں فرد اپنے رویوں کو پہچانے اور اپنی عزت نفس کو دوبارہ تعمیر کرے۔ مضبوط باؤنڈریز اور جذباتی استحکام ہی اس پیٹرن کو ختم کرنے کا راستہ ہیں۔ زاہد کا بچپن ایک مسلسل موازنہ اور بے قدری کی داستان تھا۔ اس کی والدہ ہمیشہ اس کے بڑے بھائی شاہد کی فرمانبرداری اور کامیابیوں سے خوش رہتی تھیں اور زاہد کو بار بار اس کے مقابلے میں کمتر ثابت کیا جاتا تھا۔ اس جذباتی نظر اندازی نے زاہد کو خود سے مایوس کر دیا اور وہ اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر اسپین چلا آیا۔ وہاں اس نے اپنے ریسٹورانٹ کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کی، جس میں اس کے والد نے جزوی طور پر حمایت تو کی، لیکن اپنی قبائلی ذمہ داریوں میں الجھے رہنے کے باعث زاہد پر پوری توجہ نہیں دے پائے۔ بچپن میں والدین کے درمیان جو غیر متوازن اور ایب نارمل تعلقات کا پیٹرن تھا، وہی زاہد اب اپنی ازدواجی زندگی میں دہرا رہا تھا۔ یہ حقیقت کسی بیوی کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بیوی اپنے شوہر کو فکس نہیں کر سکتی۔ جو کام ساری عمر اس لڑکے کے والدین نہیں کر سکے، ایک لڑکی کیسے کر سکتی ہے؟ ایسے ٹاکسک مردوں سے شادی کرنے والی بیچاری عورتوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، جو اپنی نفسیاتی الجھنوں کے علاج کے لیے تھیراپی کے بجائے بیویوں کو قربانی کا بکرا بنا دیتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹوں کو صحت مند تعلقات بنانا سکھائیں، نہ کہ ان کے زخموں کو چھپانے کے لیے رشتے تلاش کریں۔ اپنی بیٹیوں کو صبر اور جبر سے گھر بسانے کی نصیحت کرنا نہیں بھولتے، لیکن اپنے بیٹوں کو انسانوں کے ساتھ تہذیب سے رہنا سکھانا ضرور بھول جاتے ہیں۔ مائیں جب بیٹوں کو بیٹیوں پر فوقیت دے کر انہیں 7ویں آسمان پر بٹھاتی ہیں تو وہی بیٹے بعد میں اپنی بیویوں بہنوں کے حقوق چھین لیتے ہیں، چاہے وہ اخلاقی ہوں یا جائیداد سے متعلق۔ یہ رویے معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں اور اس کا نقصان نسلوں تک چلتا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اور پری نے محسوس کیا کہ زاہد کے نرم رویے نے اس کے دل کی گہرائیوں کو چھو لیا۔ زاہد نے اپنی زہریلی باتوں کو بھلا دیا تھا اور پری کے ساتھ قربت اور محبت کا اظہار کیا تھا۔
محبت وہ غیر مرئی طاقت ہے جو انسان کو اپنی ذات کی گہرائیوں سے نکال کر کسی دوسرے وجود کی روشنی میں مکمل کرتی ہے، لیکن اس کی بنیاد عزت نفس پر رکھی جاتی ہے۔ جب عزت نفس کو محبت کے نام پر قربان کیا جاتا ہے تو یہ محبت کی اصل روح کو نقصان پہنچاتا ہے۔ محبت کا مطلب صرف کسی کو خوش رکھنا نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی عزت، قدر اور جذبات کا خیال رکھنا ہے۔ اگر کسی رشتے میں عزت نفس کا سمجھوتا ہو رہا ہو تو وہ محبت نہیں، بلکہ ایک سمجھوتا بن جاتا ہے جو دیر پا خوشی نہیں دے سکتا۔ محبت ہے، مگر شرط یہ لازم ہے، عزت نفس کا ہر پل محافظ ہے۔ یہ دل تو دے دیا ہم نے کسی کو، مگر خود کو گنوا دینا کہاں عادل ہے۔ محبت وہ ہے جو خودی کو بڑھائے، نہ کہ خودی کو مٹانے پر آئے۔ جو رشتہ گرا دے ہمیں اپنی نظر میں، وہ محبت نہیں، ایک دھوکہ کہلائے۔ عشق کا معیار ہو بلند اتنا کہ عزت ہو محبت کی اصل کماں۔ جو نفس کو جھکائے وہ محبت نہیں، عزت نفس ہو تبھی دل کا سکون بنے۔ پری اور زاہد ساحل پر چہل قدمی کر رہے تھے۔ سمندر کی لہریں نرم موسیقی کی طرح سنا رہی تھیں اور ہوا میں تازگی تھی۔ زاہد نے پری کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، بلبل، میں جانتا ہوں کہ ہم نے حال ہی میں بہت مشکلات کا سامنا کیا ہے، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ ہم بس خوشیوں کا لطف اٹھائیں۔ تمہارا سارا وقت میرے ساتھ گزارنا میرے لیے سب سے اہم ہے۔ پری نے زاہد کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ یہ لمحے میرے دل کو سکون پہنچاتے ہیں۔ دونوں نے سمندر کے کنارے بیٹھ کر غروب کے منظر کو دیکھا اور ایک دوسرے کی موجودگی کا لطف اٹھایا۔ زاہد کا محبت بھرا رویہ پری کی دل کی گہرائیوں کو چھو گیا۔ پری اپنے آنے والے بچے کے لیے سب بھلا کر نئی خوشگوار شروعات کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ بھول گئی تھی کہ لوگوں کی فطرت نہیں بدلا کرتی، چاہے حالات بدل جائیں یا وقت گزر جائے۔ اس کا شوہر جو اکثر اپنے رویے کی سختی اور بے اتنائی کے باعث ان کے تعلقات میں دراڑ پیدا کرتا، بار بار اپنے عمل کو دہراتا تھا۔ وہ کبھی وعدہ کرتا کہ وہ بدل جائے گا، لیکن ہر بار ان وعدوں کے پیچھے چھپی حقیقت ایک جیسی ہوتی۔ اس کا رویہ ایک دائرے کی مانند تھا جہاں وہ نرمی کا مظاہرہ کرنے کے بعد دوبارہ اپنی پرانی عادتوں کی طرف لوٹ آتا۔ وہ کہتا، میں سمجھ گیا ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، مگر وقت کے ساتھ وہی تلخ جملے، وہی شکایات اور وہی رویہ لوٹ آتا۔ وہ ہر بار اس کی باتوں پر یقین کرتی، شاید اس امید پر کہ اس بار وہ سچ میں بدل جائے گا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ صرف وقتی طور پر بدلنے کا دکھاوا کرتا تھا اور اس کی اصل فطرت جوں کی توں باقی رہتی۔ اس کی زندگی ایک ایسے بند گلی کی مانند بن چکی تھی جہاں نہ کوئی نیا راستہ نکلتا اور نہ ہی پیچھے مڑنے کی کوئی گنجائش رہتی۔ وہ خود کو اس چکر میں الجھا ہوا محسوس کرتی جہاں ہر بار وہی پرانی کہانی دہرا دی جاتی۔ فریحان نے صحاب خان کو ایک کام دیا تھا اور آج جب وہ معلومات اس کے سامنے آئیں تو وہ حیرت میں ڈوب گئی۔ شاہد خان، جس کو وہ ایک کامیاب اور نیک دل تاجر سمجھتی تھی، اس تمام غیر قانونی سلسلے کا مرکزی کردار نکلا۔ اس کے سامنے موجود دستاویزات واضح کر رہی تھیں کہ شاہد خان کے فنڈز اس تعلیمی ادارے میں آتے تو ضرور تھے، لیکن ان کا ذریعہ صاف اور شفاف نہیں تھا۔ ہر ٹرانزیکشن کا ریفرنس کسی نہ کسی غیر قانونی سرگرمی سے جڑا ہوا تھا۔ بے شمار جعلی کمپنیوں کے ذریعے رقم کو گھما پھرا کر تعلیمی گاہ کی طرف بھیجا جا رہا تھا اور اس سارے کھیل کو بڑی چالاکی سے چھپایا گیا تھا۔ فریحان کو دی شیڈو کی بات یاد آئی جب اس نے کہا تھا، شاہد خان کے چہرے کے پیچھے کئی راز چھپے ہیں، یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں جتنا نظر آتا ہے۔ اس وقت وہ بات محض ایک اندازہ لگی تھی، لیکن اب ہر کاغذ اور ہر ٹرانزیکشن دی شیڈو کی تحقیقات کی تصدیق کر رہی تھی۔ فریحان کے دل میں غصے اور حیرت کا طوفان بپا تھا۔ شاہد خان جو ایک معزز شخصیت کے طور پر سامنے آتا تھا، حقیقت میں ایک ایسا شخص نکلا جو تعلیم جیسے مقدس میدان کو اپنی غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ فریحان نے فائل بند کی اور گہری سانس لی۔ یہ انکشاف نہ صرف اس کے لیے بلکہ پورے ادارے کے لیے ایک دھچکا تھا۔ اسے اب یقین ہو چلا تھا کہ دی شیڈو کا ہر قدم
کسی بڑے راز کو بے نقاب کرنے کے لیے تھا اور وہ ہمیشہ ٹھیک ہی نکلتا تھا۔ فریحان گہری سوچ میں مبتلا صاحب کے ساتھ ہی یونیورسٹی کے بحث کے کارنر تک آئی، جہاں یونیورسٹی کے نوجوان اسٹوڈنٹس آ کر کچھ سوالات کرتے تھے۔ ان کے سوالات نے پریحان اور صحاب خان کو ایک ایسی کہانی یاد دلائی جو کئی دہائیوں سے چھپی ہوئی تھی۔ یونیورسٹی کے ایک طالب علم جو چترال سے تھا، صحاب خان سے سوال کرنے لگا، سر جی، ہم نے چترال کے قلعہ بلند آہنگ کے بارے میں بہت سنا ہے، یہ قلعہ کیوں بند ہے؟ اس کی عظمت کے بارے میں تو بہت کچھ سننے کو ملتا ہے، لیکن آخر یہ قلعہ کبھی مکمل طور پر فعال نہیں رہا۔ فریحان کے چہرے پر ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی، کیونکہ کچھ چھپا ہوا تھا جس کا ایک سرا آج اس کے ہاتھ لگا تھا۔ جبکہ صاحب کچھ لمحے کے لیے سوچنے کے بعد کہہ رہا تھا، قلعہ بلند آہنگ کی کہانی ایک لمبی اور پراسرار تاریخ کی حامل ہے۔ یہ قلعہ کبھی چترال کی طاقت کا مرکز تھا، ایک ایسی جگہ جہاں ہماری قوم کی عظمت اور طاقت کا نشان تھا۔ صاحب کی باتوں کو سنتے ہوئے پریحان، جو یونیورسٹی کے وائس پرنسپل کی پھپھو کی حیثیت سے وہاں متعارف تھی اور چترال کے قلعے کی تاریخ سے بخوبی واقف تھی، آگے آ کر کہنے لگی، قلعہ بلند آہنگ کی اہمیت صرف اس کے جغرافیائی مقام میں نہیں تھی، بلکہ ہمارے خاندانوں کی تاریخ اور قبائلی جنگوں کا مرکز بھی تھا۔ یہ قلعہ ایک وقت میں ہمارے تمام قبائل کے درمیان طاقت کا توازن قائم کرتا تھا، مگر بدقسمتی سے یہاں کی خاندانی دشمنیوں نے اس قلعے کو بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ صاحب نے اس کی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، اصل میں یہ قلعہ ان قدیم قبائل کی جنگوں کا گواہ تھا۔ جب خاندانی دشمنیاں اور مفادات آڑے آنے لگے تو قلعے کی عظمت اور اہمیت دھندلا گئی۔ پہلے یہ قلعہ ہر بڑی جنگ اور معاہدے کا مرکز تھا، مگر آخر کار ہمارے بزرگان کو اس قلعے کو بند کرنا پڑا تاکہ خون ریزی کا سلسلہ ختم ہو سکے۔ ایک اور طالب علم نے سوال کیا، مگر قلعہ بلند آہنگ کا راز کیا ہے؟ آخر کیوں اتنی تاریخ کے باوجود یہ آج تک ایک راز بنا رہا؟ فریحان اور صحاب خان ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پھر صحاب خان نے جواب دیا، قلعہ بلند آہنگ کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے جس کے بارے میں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ اس قلعے میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو ہماری تاریخ کے سب سے بڑے معاہدوں اور دشمنیوں سے جڑا ہوا ہے۔ یہ راز اب تک محفوظ رکھا گیا ہے، کیونکہ اگر یہ راز عوام میں آ گیا تو چترال کی قوم کو ایک اور جنگ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ فریحان کی آنکھوں میں گہری سوچ آئی، وہ کہنے لگی، قلعہ بلند آہنگ کا راز اب تک ایک خاندان کی حفاظت میں ہے اور اسے صرف وہی جانتے ہیں جو اس تاریخ کا حصہ ہیں، لیکن اس قلعے کی بندش کا ایک اور سبب ہے، وہ شراکت داری جو کبھی قائم ہوئی تھی، جو اب دشمنی میں بدل چکی ہے۔ فریحان اور صحاب خان جب اس قلعے کی تاریخ اور اس کے راز پر بات کر رہے تھے تو ایک اور طالب علم نے پوچھا، کیا اس قلعے کے راز کو کبھی کھولا جا سکے گا اور کیا یہ دشمنی کبھی ختم ہو پائے گی؟ فریحان نے گہری سانس لی اور پھر جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ یہ راز کبھی مکمل طور پر کھل جائے، لیکن وہ وقت ابھی دور ہے۔ یہ دشمنیاں اب نسلوں تک پہنچ چکی ہیں اور اس قلعے کے دروازے تک پہنچنا کسی کے لیے آسان نہیں۔ تاہم ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب قلعہ بلند آہنگ کے راز کا پردہ اٹھے گا اور تب تک شاید دشمنی کی وہ لکیریں مٹ چکی ہوں۔ فریحان اور صحاب خان اس بات پر غور کر رہے تھے کہ قلعہ بلند آہنگ کی تاریخ ایک دن سامنے آئے گی، اور شاید وہ دن آنے والا ہو جب چترال کے لوگ اس قلعے کی بندش کو ختم کر سکیں گے۔ یونیورسٹی کے طالب علموں کے درمیان یہ گفتگو ختم ہو گئی تھی، لیکن یہ سوال ابھی بھی موجود تھا کہ قلعہ بلند آہنگ کا راز آخر کب اور کیسے سامنے آئے گا۔